शाम का धुंधुलका फैल रहा था और फिजा में एक अजीब सी खुनकी महसूस हो रही थी। शहर की मुज़ाफ़ात में वाक़या गुलशन सुकून नामी वो आलीशान घर अपनी खामोशी और वक़ार के लिए जाना जाता था, मगर आज उसकी दीवारों पर जैसे उदासी के साए गहरे हो रहे थे। घर की बड़ी बहू फरहा किचन में रात के खाने की तैयारी में मसरूफ़ थी, जबकि छोटी बहू ज़ैनब लाउंज में बैठी किताब पढ़ रही थी। अचानक घर के भारी लोहे के गेट पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी, जैसे कोई अपनी आखिरी सांसों की भीख मांग रहा हो। ज़ैनब ने चौंक कर किताब रखी और खिड़की से बाहर देखा। बाहर एक दुबली पतली लड़की खड़ी थी, जिसके कपड़े तार तार थे और चेहरे पर खौफ की ऐसी लहर थी जो देखने वाले की रूह पिघला दे। ज़ैनब ने हिम्मत करके गेट खोला तो वो लड़की लड़खड़ाती हुई अंदर दाखिल हुई और सीधी ज़ैनब के कदमों में गिर गई। उसका हुलिया किसी फकीरनी जैसा था। गले में मनकों की मालाएं और माथे पर राख का एक धुंधला सा निशान था। बीबी, खुदा के लिए मुझे पनाह दे दो, वो लोग मुझे मार देंगे। मेरी जान को खतरा है। मुझे बस एक रात यहाँ रहने दो, सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी। वो लड़की सिसकियां भरते हुए इल्तिजा कर रही थी। फरहा भी शोर सुनकर बाहर आ गई थी। दोनों बहुएं उसकी हालत देखकर शशोपंज में मुब्तला थीं कि एक नामालूम लड़की को घर में कैसे रखें, मगर उसके आंसुओं में ऐसी तड़प थी कि इनकार करना मुश्किल हो गया। इसी दौरान सीढ़ियों से उतरती हुई ज़हरा बेगम की आहट सुनाई दी। ज़हरा बेगम एक पुरवकार और रौबदार खातून थीं, मगर जैसे ही उनकी नज़र इस फकीरनी पर पड़ी, उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। उनकी आंखों में छिपा हुआ एक पुराना खौफ अचानक बेदार हो गया था। वो लड़की जिसने अपना नाम माया बताया था, ज़हरा बेगम को देखकर एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ खामोश हो गई, मगर उसकी नज़रें ज़हरा बेगम के चेहरे पर गड़ी हुई थीं। ज़हरा बेगम के हाथ लरजने लगे, मगर उन्होंने खुद पर काबू पाते हुए बहुओं से कहा, इसे मेहमान खाने वाले कमरे में ले जाओ और खाना खिला दो। मुसाफिर है, रात गुजारने दो। फरा और ज़ैनब माया को लेकर अंदर चली गईं, मगर वो इस बात से बेखबर थीं कि इस लड़की के कदमों के साथ इस घर में वो साया दाखिल हो चुका है जो बरसों से किसी मौके की तलाश में था। मेहमान खाने में जाते हुए माया ने मुड़कर एक बार फिर ज़हरा बेगम को देखा और उसकी आंखों में एक ऐसी शैतानी चमक थी जो इंसानी नहीं लगती थी। ज़हरा बेगम वहीं हॉल में साकित खड़ी रह गईं। उन्हें लगा जैसे हवा में किसी गंदी बदबू और जले हुए गोश्त की बू रच बस गई हो। वो जानती थीं कि माजी का वो गुनाह जिसे वो भूल चुकी थीं, आज एक खौफनाक हकीकत बनकर उनके सामने आ खड़ा हुआ है। रात का पिछना पहर था और पूरा घर खामोशी की चादर ओढ़े सो रहा था, मगर ज़हरा बेगम की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो अपने बिस्तर पर लेटी छत को घूर रही थीं जब उन्हें महसूस हुआ कि उनके कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया है। कमरे में अचानक एक पुरस्रार सी रोशनी फैली और माया, जो अब फकीरनी नहीं बल्कि एक जादूगरनी के रूप में दिखाई दे रही थी, दबे पांव दाखिल हुई। इसके हाथ में एक काली गुड़िया और कुछ अजीबो गरीब धात के टुकड़े थे। माया ने ज़ोहरा बेगम के सरहाने बैठकर कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किए। उसकी आवाज़ किसी जख्मी जानवर की तरह गुर्राती हुई महसूस हो रही थी। ज़ोहरा बेगम चाहती थीं कि वो चिल्लाएं, बहुओं को पुकारे, मगर उनका जिस्म जैसे पत्थर का हो चुका था। माया ने अपना ठंडा हाथ ज़ोहरा बेगम की पेशानी पर रखा और सरगोशी में कहा, तुमने क्या सोचा था ज़ोहरा? तुम गुरुजी के आश्रम से वो काली किताब चुरा कर भाग जाओगी और मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी? तुमने जादू की वो ताकतें अपने पास रखीं जो सिर्फ मेरी नस्ल का हक थीं। आज तुम्हारा वो दिमाग मेरे काबू में होगा जो कभी जादू के गुर सीखने के लिए बेताब रहता था। माया के हाथ से काला धुआं निकला जो ज़ोहरा बेगम के सांसों के जरिए उनके अंदर उतरने लगा। कुछ ही देर में ज़हरा बेगम की आंखें पथरा गईं और उनका शऊर माया की मुट्ठी में आ गया। अब वो ज़हरा बेगम नहीं थीं, बल्कि माया की कठपुतली बन चुकी थीं। अगली सुबह जब फरा और ज़ैनब नाश्ता लेकर आईं, तो उन्होंने देखा कि सास का मिजाज बिल्कुल बदल चुका है। वो गुमसुम थीं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी वहशत थी। वो बार बार किचन की तरफ देखतीं और बड़बड़ातीं, इस घर में नापाकी आ गई है। माया तो एक नेक लड़की है, उसे कहीं नहीं जाना चाहिए। बहुएं हैरान थीं कि वो सास जो कल तक किसी गैर को घर में रखने के खिलाफ थीं, आज माया की इतनी हिमायत क्यों कर रही हैं। माया अब घर के कोने कोने में घूमती फिरती थीं। वो कभी किसी दीवार में कील ठोकती तो कभी सहन में मिट्टी खोदकर कुछ दबा देती। जब फरहा ने उससे पूछा कि वो क्या कर रही है, तो ज़हरा बेगम ने फौरन उसे डांट दिया, खामोश रहो फरहा, माया इस घर की हिफाजत के लिए कुछ वजीफे कर रही है।
تم لوگ جادو ٹونے کی حقیقت کیا جانو؟ زینب نے محسوس کیا کہ ساس کی آواز اب ان کی اپنی نہیں لگ رہی تھی۔ گھر کی فضا اتنی بھاری ہو چکی تھی کہ دم گھٹنے لگتا تھا۔ دیواروں سے خون کے چھینٹے ابھرنے لگے تھے جو صرف ساس کو نظر آتے تھے، اور وہ بار بار اپنے ہاتھ دھوتیں جیسے ان پر کسی کا خون لگا ہو۔ گھر کے اندر کی فضا اب عام نہیں رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا مگر گھر میں ایک عجیب سی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ زہرا بیگم اپنے کمرے کے وسط میں بیٹھی تھیں اور ان کے سامنے فرا اور زینب سہمی ہوئی کھڑی تھیں۔ زہرا بیگم کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ مسلسل اپنے ناخنوں سے تسبیح کے دانوں کو رگڑ رہی تھیں۔ انہوں نے اچانک ایک گہری سانس لی اور اپنی بہوؤں کی طرف دیکھ کر بولیں، تم لوگ سمجھتے ہو کہ یہ لڑکی مایا صرف ایک فقیرنی ہے؟ نہیں، اس کے قدموں کے ساتھ اس گھر میں وہ کالا علم داخل ہوا ہے جو ہڈیوں کو گلا دیتا ہے۔ زہرا بیگم کا لہجہ بدل چکا تھا۔ وہ اب کسی غیبی طاقت کے زیر اثر لگ رہی تھیں۔ انہوں نے کہانی سنانا شروع کی۔ کالا جادو کوئی کھیل نہیں ہے، یہ وہ آگ ہے جو انسان کے ایمان اور جسم دونوں کو بھسم کر دیتی ہے۔ جب شیطان کسی گھر پر قابو پاتا ہے تو دیواروں سے انسانی خون رسنے لگتا ہے، جانوروں کی کٹی ہوئی زبانیں کونوں میں ملتی ہیں اور ہوا میں سڑے ہوئے گوشت کی ایسی بدبو رچ بس جاتی ہے کہ سانس لینا محال ہو جاتا ہے۔ فرحہ نے کانپتے ہوئے پوچھا، امی جی، آپ یہ سب ہمیں کیوں بتا رہی ہیں؟ کیا اس گھر میں ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ زہرا بیگم نے ایک پر اسرار مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، تمہیں کیا لگتا ہے؟ کل رات جب تم سو رہی تھی میں نے صحن میں ایک کالے بکرے کا سر کٹا ہوا دیکھا جس کی آنکھیں ابھی بھی جھپک رہی تھیں۔ جادوگر جب کسی کی جان لینا چاہتا ہے تو وہ گھر کی دیواروں میں لوہے کی لمبی کیلیں ٹھوکتا ہے جن پر انسانی بال لپٹے ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں کہیں آگ کے چھوٹے چھوٹے شعلے زمین سے نکلتے نظر آئیں یا بستر کے نیچے سے پرانی قبر کی مٹی ملے تو سمجھ لینا کہ موت تمہارے سر پر کھڑی ہے۔ زینب اور فرحہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے لرز رہی تھیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کی ساس اتنی ہولناک باتیں کیوں کر رہی ہیں، جیسے وہ خود اس جادو کا حصہ بن چکی ہوں۔ اسی دوران مایا کمرے کے دروازے پر نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک مٹی کا پیالہ تھا جس میں کوئی سیاہ رنگ کا پانی بھرا ہوا تھا۔ اس نے زہرا بیگم کی طرف دیکھا اور سر ہلایا۔ زہرا بیگم فوراً چپ ہو گئیں اور اپنی بہوؤں کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ جب فرحہ اور زینب باہر نکل رہی تھی انہوں نے دیکھا کہ مایا نے وہ سیاہ پانی زہرا بیگم کے پاؤں پر گرانا شروع کر دیا اور کمرے سے ایک ایسی چیخ ابھری جو کسی انسان کی نہیں لگتی تھی۔ گھر کا ہر کونا اب اس جادوئی جال میں جکڑا جا رہا تھا۔ رات کے سناٹے میں جب فرا اور زینب اپنے اپنے کمروں میں خوف کے مارے دب کر لیٹی تھیں، زہرا بیگم کے کمرے میں موت کا رقص جاری تھا۔ مایا اب مکمل طور پر اپنے جادوگرنی کے روپ میں تھی۔ اس کے بکھرے ہوئے بال اور وحشیانہ نظریں زہرا بیگم کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ زہرا بیگم بستر پر بے سدھ پڑی تھیں۔ ان کا جسم نیلا پڑ رہا تھا۔ مایا نے ان کے کان کے قریب جھک کر نہایت صفاکانہ لہجے میں کہا، یاد ہے وہ رات زہرا جب تم گرو جی کی سب سے ہونہار شاگرد ہوا کرتی تھیں؟ ہم دونوں نے مل کر شمشان گھاٹوں میں راتیں گزاری تھیں، کالا علم سیکھنے کے لیے انسانی کھوپڑیوں میں پانی پیا تھا۔ مایا کی آواز میں برسوں کا کینہ اور غصہ بھرا ہوا تھا۔ تم نے دھوکہ دیا۔ تم گرو جی کی وہ کالی کتاب لے کر بھاگ گئیں جس میں لافانی طاقت کا راز چھپا تھا۔ تم نے اس جادو سے دولت بنائی، یہ گھر بنایا، شادی کی اور ایک شریف خاندان کی مالکن بن گئی۔ مگر تم بھول گئیں کہ جادو کی دنیا سے کوئی بھاگ کر نہیں جا سکتا۔ میں نے 20 سال تمہاری تلاش میں خاک چھانی ہے، اور آج جب تم بوڑھی اور کمزور ہو میں تمہیں تمہارے انجام تک پہنچانے آئی ہوں۔ زہرا بیگم نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولیں۔ ان کی زبان تالو سے لگی ہوئی تھی مگر وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ مایا نے زہرا بیگم کے سینے پر ایک وزنی پتھر رکھا جس پر عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے تھے۔ میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں مرنے دوں گی۔ میں تمہارے جسم کے اندر وہ کیڑے پیدا کروں گی جو تمہاری روح کو نوچیں گے۔ تم نے گرو جی کے ساتھ جو غداری کی اس کی سزا تمہاری نسلیں بھگتیں گی۔ اس نے ایک چھوٹی سی چھری نکالی اور زہرا بیگم کی ہتھیلی پر ایک کٹ لگایا اور ان کا خون ایک شیشی میں بھرنے لگی۔ زہرا بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اپنے ماضی کے گناہوں کی اتنی ہولناک قیمت ادا کر رہی تھیں جس کا انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کمرے میں اچانک تیز ہوا چلنے لگی۔
حالانکہ کھڑکیاں بند تھیں، مایا نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ اس کی ہنسی کسی چڑیل کی طرح گھر کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ کل کا سورج تمہاری موت کا پیغام لے کر آئے گا زہرا، اور تمہاری یہ بہویں اور بیٹا کبھی جان نہیں پائیں گے کہ ان کی نیک ساس اصل میں کون تھی۔ مایا نے جادو کی راکھ پورے کمرے میں بکھیر دی اور غائب ہو گئیں۔ صبح جب فرحہ ساس کے کمرے میں چائے لے کر گئیں تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ زہرا بیگم کا جسم اکڑا ہوا تھا اور ان کے کمرے کی دیواروں پر کوئلے سے مایا کا نام لکھا ہوا تھا۔ سورج کی پہلی کرن ابھی گھر کے در و دیوار کو چھو بھی نہ پائی تھی کہ فرح کی چیخوں نے پورے گھر کا سکون غارت کر دیا۔ زینب اور اسلم بد حواس ہو کر زہرا بیگم کے کمرے کی طرف بھاگے۔ وہاں کا منظر کسی ڈراونے خواب سے کم نہ تھا۔ زہرا بیگم بستر پر مردہ حالت میں پڑی تھیں، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ان میں خوف کی ایسی دہشت جمی تھی جیسے مرنے سے پہلے انہوں نے سامنے کھڑی موت کو دیکھ لیا ہو۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ان کے پورے جسم پر نیلے رنگ کے بڑے بڑے دھبے ابھر آئے تھے، اور کمرے میں وہی سڑے ہوئے گوشت کی بدبو اتنی تیز تھی کہ اسلم کو قے آنے لگی۔ اسلم اپنی ماں کی اچانک اور پراسرار موت پر صدمے میں تھا، مگر اس کے ساتھ ہی اسے ایک عجیب سا احساس جرم بھی ستا رہا تھا۔ محلے والے جمع ہوئے، جنازہ اٹھا، مگر تدفین کے وقت غور کرنے ایک عجیب بات کہی۔ صاحب، اس میت کا وزن کسی عام انسان جیسا نہیں ہے، ایسا لگتا ہے جیسے تابوت میں پتھر بھرے ہوں یا کوئی بھاری سایہ اس کے ساتھ لپٹا ہو۔ تدفین کے بعد گھر واپس آتے ہی فرح اور زینب کو ڈر لگنے لگا۔ گھر کی دیواریں اب انہیں کاٹنے کو دوڑتی تھیں۔ رات کے وقت سیڑھیوں پر کسی کے چلنے کی آوازیں آتیں تو کبھی کچن میں برتن خود بخود گرنے لگتے۔ اسلم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیویوں کو لے کر اپنے آبائی گاؤں چلا جائے گا تاکہ کچھ دن اس منحوس سائے سے دور رہ سکے۔ اسے لگا کہ شاید شہر کی آب و ہوا اور اس پراسرار فقیرنی کا صدمہ انہیں بیمار کر رہا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جو بلا ان کے پیچھے لگی تھی وہ شہر یا گاؤں کی محتاج نہیں تھی۔ گاؤں پہنچ کر بھی حالات نہ بدلے۔ فرحہ جب بھی سوتی اسے خواب میں زہرا بیگم نظر آتی، جو چیخ چیخ کر کہتی تھیں، وہ آ رہی ہے، وہ مجھے مارنے کے بعد اب تم تک پہنچے گی۔ گاؤں کے لوگ بھی ان کے گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے کلمہ پڑھنے لگتے۔ ایک بوڑھے کے سامنے اسلم کو مشورہ دیا، بیٹا، تمہاری ماں کی موت طبعی نہیں تھی، تم لوگ کسی پہنچے ہوئے بزرگ کے پاس جاؤ، ورنہ یہ سایہ تم سب کو نگل جائے گا۔ اگلے دن تپتی دھوپ میں اسلم، فرحہ اور زینب گاؤں کے پرے واقع ایک پرانی خانقاہ پہنچے، جہاں بابا جی نامی ایک بزرگ قیام پذیر تھے۔ بابا جی کی سفید داڑھی اور نورانی چہرہ دیکھ کر فرحہ کو تھوڑا سکون ملا، مگر جیسے ہی وہ بابا جی کے سامنے بیٹھے، بزرگ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور تسبیح کی رفتار تیز کر دی۔ اچانک بابا جی کا چہرہ سرخ ہو گیا اور انہوں نے زور سے زمین پر ہاتھ مارا۔ واپس چلے جاؤ، تم اپنے ساتھ شمشان کی آگ لے کر آئے ہو، بابا جی کی آواز گونجی۔ اسلم نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی، بابا جی، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور اب ہم پر خوف کے سائے منڈلا رہے ہیں، ہمیں بتائیں کہ اس ہندو لڑکی مایا کا ہماری ماں سے کیا رشتہ تھا۔ بابا جی نے ایک گہرا سانس لیا اور ان کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ ان کے اندر چھپے راز پڑھ رہے ہوں۔ بیٹا، تمہاری ماں زہرا بیگم، جسے تم ایک نیک خاتون سمجھتے تھے، اس کا ایک بہت بھیانک ماضی تھا۔ وہ بچپن میں ایک ہندو جادوگر کے پاس کالا علم سیکھنے گئی تھی۔ وہ بہت ذہین تھی، مگر جب اسے احساس ہوا کہ یہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے تو وہ جادو کے اہم گر اور گرو کی خاص کتاب چرا کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ مایا اسی گرو کی بیٹی ہے جسے تمہاری ماں نے دھوکہ دیا تھا۔ وہ ہندو لڑکی کوئی عام فقیرنی نہیں، وہ ایک پیدائشی جادوگرنی ہے جس کی رگوں میں کالا خون دوڑتا ہے۔ وہ برسوں سے زہرا کی تلاش میں تھی تاکہ اپنا بدلہ لے سکے۔ تمہاری ماں نے جس جادو سے یہ دولت اور گھر بنایا تھا، مایا نے اسی جادو کے ذریعے ان کے دماغ کو مفلوج کیا اور پھر ان کی جان لے لی۔ وہ تمہاری ماں کو مارنے نہیں آئی تھی، وہ انہیں تڑپانے آئی تھی، کیونکہ تمہاری ماں نے اس کے باپ کا علم چرایا تھا۔ اسلم کا سر چکرا گیا۔ اس کی وہ ماں جو اسے ہر وقت نماز روزے کی تلقین کرتی تھی، وہ خود کالے جادو کی ماہر رہ چکی تھی۔ بابا جی نے خبردار کیا، مایا کا مقصد صرف زہرا کو مارنا نہیں تھا، وہ اب اس کتاب کی تلاش میں ہے جو تمہاری ماں نے کہیں چھپا دی تھی۔
جب تک وہ کتاب اسے نہیں ملتی وہ تم لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، اور یاد رکھنا کالے جادو کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے، چاہے وہ کرنے والا ہو یا کروانے والا۔ مایا پر بھی قدرت کا قہر ٹوٹنے والا ہے، مگر اس سے پہلے وہ تم لوگوں کو برباد کرنے کی کوشش کرے گی۔ بابا جی کی باتیں سن کر اسلم اور اس کی دونوں بہویں سہمے ہوئے قدموں سے واپس گھر لوٹ آئے۔ گھر کی فضا اب پہلے سے زیادہ بوجھل ہو چکی تھی۔ اسلم کو اب اپنی ماں کی ہر چیز سے خوف آنے لگا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ گھر کی ہر دیوار ماضی کے کسی کالے سائے کو چھپائے ہوئے ہے۔ دوسری طرف مایا، جو زہرا بیگم کی جان لینے کے بعد اس جادوئی کتاب کی تلاش میں تھی، اب ایک عجیب و غریب عذاب میں مبتلا ہو چکی تھی۔ کالا جادو جب پلٹ کر وار کرتا ہے تو وہ اپنے ہی خالق کو نگل جاتا ہے۔ مایا نے جس سفاقیت سے زہرا بیگم کو مارا تھا، قدرت نے وہی عذاب اس کے اپنے جسم پر مسلط کر دیا۔ مایا ایک پرانے کھنڈر نما مکان میں روپوش تھی، جہاں اس نے جادو کے منتر پڑھنا شروع کیے تاکہ وہ اس مخفی کتاب کا پتہ لگا سکے۔ مگر اچانک اسے اپنے بازو پر ایک شدید کھجلی محسوس ہوئی۔ اس نے جب آستین اوپر کی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کی جلد کے نیچے کوئی چیز رینگ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پورے جسم پر چھوٹے چھوٹے ناسور بننے لگے اور ان میں سے سفید رنگ کے باریک کیڑے برآمد ہونے لگے۔ یہ کوئی عام کیڑے نہیں تھے، بلکہ یہ رجیت کا عذاب تھا۔ جب کالا جادو پلٹتا ہے تو وہ انسان کے گوشت کو کیڑوں کی خوراک بنا دیتا ہے۔ مایا نے جادو کے زور پر ان کیڑوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، مگر جتنا وہ منتر پڑھتی، کیڑوں کی تعداد اتنی ہی بڑھ جاتی۔ اس کا خوبصورت چہرہ اب ایک بھیانک ڈھانچے میں تبدیل ہو رہا تھا۔ وہ درد سے تڑپتی، چیختی اور زمین پر لوٹتی، مگر اسے کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ اسے احساس ہوا کہ زہرا بیگم سے بدلہ لینے کی آگ نے اسے خود ہی جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ وہ جو دوسروں کی زندگیوں سے کھیلتی تھی، اب خود اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر موت بھی اس سے دور بھاگ رہی تھی تاکہ وہ اس عبرتناک عذاب کو مکمل طور پر بھگت سکے۔ گھر میں واپسی کے بعد فرح اور زینب کے دلوں کو ذرا برابر بھی سکون نہیں ملا تھا۔ انہیں ہر وقت یہ محسوس ہوتا کہ ان کے پاس موجود دولت اور یہ عالیشان زندگی کسی ناپاک کمائی کا نتیجہ ہے۔ زینب نے ایک دن اسلم سے کہا، اسلم، امی کی مٹی کے نیچے جانے کے بعد بھی ہمیں چین نہیں آ رہا۔ بابا جی نے سچ کہا تھا کہ یہ دولت کالے علم کی مرہون منت ہے۔ کیوں نہ ہم اس مال و دولت کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں؟ شاید صدقہ اور خیرات ہماری ماں کی روح کو بھی سکون پہنچائے اور ہمیں بھی اس منحوس سائے سے نجات ملے۔ اسلم نے بھی اس بات سے اتفاق کیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر کے پسماندہ علاقوں میں جا کر غریبوں، یتیموں اور لا علاج مریضوں کی مدد کریں گے۔ فرح اور زینب نے قیمتی کپڑے، راشن اور دوائیاں اکٹھی کی اور شہر کے ایک ایسے کونے میں پہنچی جہاں کچی بستیاں اور پرانے کھنڈرات تھے۔ وہاں کی حالت دیکھ کر ان کا دل پسیج گیا۔ لوگ بیماریوں اور بھوک سے نڈھال تھے۔ وہ ایک ایک کر کے سب کی مدد کر رہی تھیں کہ اچانک ایک پرانے بدبودار مخروبے سے کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ وہ آواز اتنی دردناک تھی کہ فرح کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے زینب کو اشارہ کیا اور دونوں اس مخروبے کے اندر داخل ہوئیں۔ اندر کا منظر اتنا ہولناک تھا کہ انہوں نے اپنے دوپٹے منہ پر رکھ لیے۔ وہاں ایک عورت ایک بوسیدہ چٹائی پر پڑی تڑپ رہی تھی۔ اس کا جسم جگہ جگہ سے گل چکا تھا اور اس کے زخموں پر ان گنت کیڑے رینگ رہے تھے۔ وہ عورت بار بار کہہ رہی تھی، مجھے معاف کر دو، مجھے موت دے دو، یہ کیڑے مجھے ختم کیوں نہیں کرتے؟ فرح نے ہمدردی میں آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا، مگر جیسے ہی اس عورت نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا، فرح اور زینب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، وہی مایا تھی جس نے ان کے ہنستے بستے گھر کو جہنم بنا دیا تھا۔ مایا کی وہ جادوئی چمک اب ایک گھناؤنی عبرت میں بدل چکی تھی۔ اسے پہچاننا مشکل تھا، مگر اس کی وہی منکوں والی مالا جو اب اس کے گلے میں ٹوٹی ہوئی پڑی تھی، اس کی شناخت کر رہی تھی۔ مایا نے جب سامنے ان دونوں بہوؤں کو دیکھا جنہیں وہ ڈرایا کرتی تھی، تو اس کی آنکھوں سے خون آلود آنسو بہنے لگے۔ وہ جو کبھی غرور سے کہتی تھی کہ وہ سب کو برباد کر دے گی، آج ان کے سامنے ایک بے بس لاش کی طرح پڑی اپنی عبرت کا تماشا بنی ہوئی تھی۔ اس بوسیدہ اور بدبودار کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ صرف مایا کی سسکیوں اور کراہنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔
فرحہ اور زینب ساکت کھڑی اس جادوگرنی کو دیکھ رہی تھیں جس نے ان کی ساس کی جان لی اور ان کے گھر کو خوف کا مسکن بنا دیا تھا۔ مایا نے جب اپنی لرزتی ہوئی نظریں ان دونوں پر ڈالیں تو اس کی آنکھوں میں وہ پرانی شیطانی چمک نہیں تھی، بلکہ موت کا خوف اور ذلت کی گہرائی تھی۔ اس نے تھر تھراتے ہاتھوں سے فرحہ کا دامن پکڑنے کی کوشش کی، مگر اس کے زخموں سے گرنے والے کیڑے دیکھ کر فرحہ پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے معاف کر دو، مایا کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ میں نے تمہاری ساس سے بدلہ لینے کے جنون میں یہ نہیں سوچا کہ قدرت کا قانون کتنا سخت ہے۔ میں نے کالا علم سیکھا، روحیں فروخت کی اور دوسروں کی زندگیوں میں آگ لگائی، مگر دیکھو آج وہی آگ میرے اپنے وجود کو بھسم کر رہی ہے۔ یہ کیڑے، یہ عام کیڑے نہیں ہیں، یہ میرے گناہوں کی شکلیں ہیں جو مجھے زندہ کھا رہی ہیں۔ اس کے جسم سے اٹھنے والی تعفن اتنی شدید تھی کہ زینب کا دم گھٹنے لگا۔ زینب نے غصے اور دکھ کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہا، مایا، تم نے ہماری ساس کو تڑپا کر مارا، تم نے ہمارے گھر کی بنیادیں ہلا دیں، آج ہم تمہیں معاف کیسے کر دیں؟ مایا زاروں قطار رونے لگی، اس کے گلے کے ناسوروں سے خون رسنے لگا۔ تمہاری ساس نے بھی وہی بویا تھا جو اس نے کاٹا، مگر میں نے اس سے بھی بڑا گناہ کیا۔ میں نے شیطانی طاقتوں سے معاہدہ کیا تھا، اور اب وہ طاقتیں میری جان نہیں چھوڑ رہیں، مجھے موت بھی نہیں آ رہی۔ مجھے بس ایک بار کہہ دو کہ تم نے معاف کیا، شاید میری تڑپ کچھ کم ہو جائے۔ فرح اور زینب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کے سامنے ایک ایسی عورت تھی جو اپنی عبرت کا نشان بن چکی تھی۔ فرح نے گہرا سانس لیا اور مایا کے سرہانے پڑا پانی کا کٹورا بھر کر اس کے سوکھے ہونٹوں سے لگا دیا۔ مایا، ہم اللہ کے بندے ہیں اور معاف کرنا اسی کی صفت ہے۔ ہم نے تمہیں معاف کیا، مگر تمہارا معاملہ اب اس رب کے ساتھ ہے جس کے احکامات کو تم نے پیروں تلے روندا۔ جیسے ہی فرح کے منہ سے معافی کے الفاظ نکلے، مایا کے جسم میں ایک زوردار لرزہ طاری ہوا۔ اس کی آنکھیں اوپر کو الٹ گئیں اور اس کے منہ سے ایک ایسی سیاہ جھاگ نکلی جو زمین پر گرتے ہی جلنے لگی۔ کچھ ہی لمحوں میں مایا کا وہ تڑپتا ہوا وجود ساکت ہو گیا۔ اس کی روح اس قید خانے سے پرواز کر گئی تھی، مگر پیچھے چھوڑ جانے والا ڈھانچہ دیکھ کر کوئی بھی انسان لرز جاتا۔ اس کے مرتے ہی وہ تمام کیڑے جو اس کے جسم کو نوچ رہے تھے اچانک غائب ہو گئے، جیسے وہ صرف اسے اذیت دینے کے لیے ہی بنے ہوں۔ فرح اور زینب فوراً اس کھنڈر سے باہر نکل آئیں۔ باہر کی تازہ ہوا میں سانس لیتے ہوئے انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے برسوں کا کوئی بوجھ ان کے کندھوں سے اتر گیا ہو۔ وہ واپس گھر پہنچی اور اسلم کو تمام ماجرا سنایا۔ اسلم نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ وہ اس گھر کو بیچ دے گا اور اس سے ملنے والی تمام رقم فلاحی کاموں اور یتیم خانوں کے لیے وقف کر دے گا۔ وہ جانتے تھے کہ جس دولت کی بنیاد کالے جادو اور دھوکے پر رکھی گئی ہو، وہ کبھی سکون نہیں دے سکتی۔ انہوں نے وہ کالی کتاب جو زہرا بیگم نے ایک پرانے صندوق کی خفیہ تہ میں چھپائی تھی، نکال کر دریا برد کر دی، تاکہ یہ شیطانی علم ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے۔ زہرا بیگم کا وہ عالیشان گھر اب ایک ہسپتال میں تبدیل ہو چکا تھا، جہاں غریبوں کا مفت علاج ہوتا تھا۔ فرح اور زینب اب ہر شام اللہ کا شکر ادا کرتی تھیں کہ انہیں اس سیاہ سائے سے نجات مل گئی۔ یہ کہانی اس بستی کے لوگوں کے لیے ایک دائمی سبق بن گئی کہ انسان چاہے کتنا ہی بڑا جادوگر کیوں نہ بن جائے، وہ خالق کائنات کی لاٹھی سے نہیں بچ سکتا۔ کالا جادو صرف تباہی لاتا ہے اور اس کا انجام ہمیشہ مایا جیسا عبرتناک ہوتا ہے۔